अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तानी है, जो आपके राउंड में हो रहा है उसी पे गुफ्तगू बनती है। यहाँ तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। आप ही के यहाँ बहस हो रही है कि ड्रोन कहाँ से आया था। ट्विटर पे बहुत पढ़े लिखे लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ कि जिन्हें ये भी नहीं पता कि ड्रोन कहीं से आया हो। आपकी एयर इस्तेमाल हुई होगी 100%, और वो यूनाइटेड नेशन की करारदादों के ऐन मुताबिक है। वो 3.5 साल खान साहब के दौर हुकूमत में भी यूज़ होती रही, हमेशा अब भी होती रहेगी, क्योंकि पूरी दुनिया ने उस पर साइन किए हुए हैं, आपने भी किए हुए हैं। हाँ, खान साहब से कहें कि इक़्तिदार में अगर कभी आए तो यूनाइटेड नेशन से बाहर हो जाए। तो इस पर मैं बहस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने सवालात किए हैं, मुझे इनबॉक्स किया है कि जी आप बताएं सच क्या है। अव्वल तो मैं इतना बड़ा कोई मेरे को इतने सोर्सेज नहीं हैं, और दूसरे के लॉजिक है, सबको पता है कि वो कहाँ से आए थे, कि मिडिल ईस्ट से आए या किर्गिस्तान से आए, जहाँ से भी आएंगे वो दे हैव टू यूज़ योर स्पेस, और वो लीगल है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी रिक्वायरमेंट है और अप्रूवल के साथ है, आप पाबंद हैं। दूसरे, मैं सबसे पहले आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखें, मेरे तो बहुत थोड़े से व्यू होते हैं, 700, 800, 1000, 2000 भी चले जाते हैं, 8000 भी, मगर जिनके मिलियंस पे जाते हैं मुझे नहीं पता वो क्या करते होंगे। कि देखिए, यूट्यूब पे क्वेश्चन करें तो मुझे अच्छा भी लगे, मुझे भी कोई फ़ायदा हो कि भाई मुझे लोग देखते हैं, सुनते हैं, और लेजिटिमेट क्वेश्चन करें, बदतमीज़ी करना, गाली देना, तंज सटायर करना। सटायर भी ठीक है, जैसे आज एक खातून ने किया है कि अल्लाह मुझे हिदायत दे कि मैं ऐसे लोगों को मिसगाइड करता रहूँ। काश वो प्रोग्राम देख कर ये गुफ्तगू करती और ये सवाल करती। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि देखिए, मैं इनबॉक्स में, मैसेंजर पे, या पेज के इनबॉक्स में, या व्हाट्सएप पर, इसमें बहुत सारे मैसेजेस का जवाब दूँ। मैं बदअखलाक आदमी नहीं हूँ, थोड़े बहुत मैनर हैं, मेरी एक तरबियत भी है, थोड़ा बहुत सीखा भी है दुनिया से, और हसास आदमी भी हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बुरा लगता है जब मैं जवाब, मगर कितना जवाब दे सकता हूँ। तो यूट्यूब पे कोशिश करें, जिसका जब मुझे लगेगा कि मुझे इस बात का जवाब देना चाहिए मैं दे दूंगा। बहरहाल जी, बहस पाकिस्तान में ये हो रही है कि जी खान साहब तो मौरूसी सियासत की मुखालफत करते थे और शदीद, और यही असल इनकलाब लाना था करप्शन के ख़िलाफ़। पहली जो स्टेयर होगी या पहला स्टेप होगा वो यही होगा कि मौरूसी एक कल्ट जो है वो ख़त्म किया जाए। तो कल एक साहब ने फेसबुक पे बहुत बड़ा मुझे लेक्चर भी दिया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, मरीम नवाज़ और भट्ट ख़ानदान और कश्मीरी, बहुत सारे मेरे दोस्तों को पता होगा कि मैं बरसों से इसकी मुखालफत कर रहा हूँ। मगर इस वक्त तो बहुत मज़ा आ रहा है पीटीआई की पार्टी में कि शाह महमूद कुरैशी, बेटा ज़ैन कुरैशी, अब बहन उनकी मेहरबानो कुरैशी, और कहते हैं कि फूफी के पास भी उनके टिकट है पहले से, और ख़ानदान में भी एक दो लोगों, फिर असद कैसर का पूरा ख़ानदान, और परवेज़ खट्टक का तो ख़ानदानों का ख़ानदान, और गवर्नर पंजाब का, और फिर जो अभी केपी उसमें पंजाब में जीते हैं वो कौन लोग हैं, जहाँ चेक कर लें। और फिर जो रहे सहे बचे खुचे हैं, तो खान साहब ने अरबोपति लोगों को सेनेट के टिकट दिए, वो सरहद के सिगरेट के ब्लैक मिलर हो, या बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हों, या सिंध से जो एक इंजीनियर जिसे रिश्वत खा के पैसे बनाए। कौन लोग हैं आप? बड़ी हंसी आती है मुझे आपकी मासूमियत पे, सादगी पे, आपकी सियासी बसीरत पर, कि बस वो लोग सही कहते हैं कि सबको अपना अपना चोर चाहिए। तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि शहर बानों को क्यों ला रहा है शाह महमूद कुरैशी। वो भाई, वो आपके लिए खिदमत करने के लिए आ रहा है, वो इस्टेब्लिशमेंट का स्टूज है हमेशा से। ज़ियाउल हक की असम्बली से ज़रा चेक करना तो शुरू करें। पीपल्स पार्टी में भी इसकी जो हैसियत थी बेनज़ीर, दरून खाना इनके लिए जो बातें करती थी, हर पार्टी में दर्जनों बार बताया कि आधी से ज़्यादा पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की है, ये वक्त आने पे इस्तेमाल होते हैं। तो बहरहाल ये आप लोग जानें, आप लोग देखें कि यही असल मसला है पाकिस्तान का, कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, कि सब कुछ, और अचानक ना कहीं से कोई तरबियत लेते हैं, ना पब्लिक में जाते हैं, बस एक किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी का भाई है, भतीजा है, चचा है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं कि मैंने आपको बता दिया, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना। या शीरी मज़ारी का बयान पीटीआई के लोगों में बड़ी तालियां बजवा रहा है
کہ جی امریکن سفیر کو پھاٹا کے گھمایا گیا اور ان حساس جگہوں پہ کہ جہاں کوئی جا بھی نہیں سکتا، اور بریفنگ دی گئی اس کو وہاں بڑے حساس مقامات پر لے جا کر، اور وہ کیا وائسرائے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے پی ٹی آئی کے انتہائی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، شفقت محمود جیسے لوگ، یا میں نام نہیں لینا چاہتا، چھوڑے رہنے دیں، بہرحال اس طرح کے جتنے لوگوں سے کہیں کہ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے پوچھیں کہ یہ شیریں مزاری کس کی خاتون ہے، یہ کہاں سے بلانگ کرتی ہے، یہ اب تک کس کی روٹیوں پہ پلتی رہی ہے، یہ کہاں کہاں جاب کرتی رہی ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، میں جو ریلیٹ کروں گا اصل بات، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کھیل کیا ہو رہا ہے۔ مجھے سچ جھوٹ کا نہیں پتہ، مگر ریلائبل سورسز جب گفتگو کرتے ہیں تو بیان کرنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں کہیں بھی کسی وقت بھی لاجیکل جو باتیں کی گئی ہیں وہ میرے سینے میں نہیں اترتی، میرا دل نہیں مانتا۔ مگر پاکستان میں کوئی چیز لاجک پر ہے، اگر لاجک پہ چل رہے ہوتے یا دنیا کی جو سوشو پولیٹیکل نارمس ہیں انہیں فالو کیا ہوتا ہے تو آج اس انجام کو تھوڑی پہنچتے کہ آرمی چیف بھیک مانگتا پھرتا ہے ایڈوانس پارٹی کے طور پہ۔ آج شیخ رشید کہتا ہے کہ آرمی چیف کو پیسوں کے لیے فون کرنا پڑتا ہے۔ تیرے دور میں تو وہ ایڈوانس پارٹی کے طور پہ جاتا تھا، پہلے سے ریکی کرتا تھا، تیار کرتا تھا، اور پھر کہتا تھا آئیے حضور خیرات تیار ہے۔ تو اینی وے، تو جو شیریں مزاری ان کی، میں نے پچھلے دنوں یہ بھی بتایا تھا کہ شیریں مزاری کی صاحبزادی کو آسمان جہانگیر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں۔ تربیت بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ پاکستان میں جو ان کی مخالفت کرتے ہیں، جو حمایت کرتے ہیں، وہ تو ہیں ہی انہی کے نا، مگر جو مخالفت کرتے ہیں نا وہ بھی انہی کے لوگ ہیں، ان سے ہٹ کے اب کوئی نہیں رہ سکتا وہاں پر۔ آپ یہ دیکھیں کتنی خوفناک ٹرولنگ ہو رہی ہے، کتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، مگر کتنے لوگ گرفتار ہوئے اب تک، اور دوسرا کوئی بول پڑے غائب ہو جاتا ہے، لاش مل جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ پتہ ہے نا، میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ عارف الوی کیوں نہیں گیا، ابھی یہ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ یہ ابھی وقتی طور پہ اسٹریٹجیکلی چاہے انہیں کتنی بھی اجازت ہو، مگر تاریخ میں یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں یہ لوگ۔ یاد رکھیے گا، جو چیزیں آج بہتر نظر آ رہی ہوتی ہیں، فائدہ مند ہوتی ہیں، اس کا فیصلہ تاریخ کرتی ہے اصل، کہ قوموں میں، گھروں میں، افراد میں جو فیصلے تھے وہ کتنے لیجیٹیمیٹ تھے، وہ کتنے لاجیکل تھے، ان کے کانسیکوینسز، ان کے ریپرکشن، ان کے امپیکٹ، وہ سب آنے والے وقت میں پتہ چلتا ہے۔ تو دیکھیں، بات پھر وہاں ایک بار لے جاتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات میں جو پہلے مرحلے میں جب خان صاحب ہار گئے پی ٹی آئی، تو کہا گیا کہ جناب خان صاحب بڑے شدید ناراض ہیں کہ جی رشتہ داروں میں، دوستوں میں، تعلقات میں ٹکٹ بانٹ دیے گئے تھے، اور خان صاحب آپ خود ٹکٹ بانٹیں گے۔ اب خان صاحب نے پھر یہ بات پچھلے دنوں کہہ چکا ہوں کہ جب جنرل الیکشن ہوگا تو آپ دیکھیے گا کس بڑے پیمانے پر موروثی سیاست کو اسی پی ٹی آئی سے زندہ کیا جائے گا دوبارہ۔ اور کیا یہ امین گنڈا پور جس کے بہن بھائی سب وہ اس میں شامل ہیں، اسمبلیوں میں ہیں، بلدیاتی اس میں ہیں، انہیں نکال دیں گے، اسد قیصر کو بھگا دیں گے، اور شہرام کیا ہے وہ، شہرام سم تھنگ فریدی، اسے بھگا دیں گے، پرویز خٹک کو نکال دیں گے، مطلب ایک نام شاہ محمود قریشی کو بھگا دیں گے، درجنوں لوگ ہیں۔ ہاں، میں ایک بات بہت دنوں سے کہنا بھول گیا تھا، وہ نوٹ کیا، خسرو بختیار، وہ جو جنوبی پنجاب کا ڈرامہ لے کر آئے تھے، 15-16 ایم این اے جو خان صاحب کے ساتھ شامل ہوئے، تو غائب ہو گئے، کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہے ہوں گے۔ نوٹ کیجئے گا، پی ٹی آئی والوں سے پوچھئے گا کہاں ہیں وہ، کس کونے میں ہیں، وہ وقت کے انتظار میں ہیں۔ یہ وہ شکریں ہیں جو گوشت دیکھ کر آتے ہیں کہ گوشت کہاں تازہ اور فریش پڑا ہوا ہے۔ جو بہرحال جو سب سے امپورٹنٹ بات، یہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ریفرنس، کہ توشہ خانے کا ریفرنس بھی جا رہا ہے، اور 3-4 اکاؤنٹ کراچی میں اور پکڑ لیے گئے ہیں خان صاحب کے، اور نوٹسز ہو گئے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے یہ سب روٹین ہے، اور اسے کوئی نہیں مانے گا۔ خان صاحب نے جینوئن بھی کیا ہے تو کوئی نہیں مانے گا۔ اور میں ایک بار پھر ان لوگوں کو جو مجھے ریچ کر کے امریکہ سے اور کینیڈا سے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے، وہ اکورڈ جائیں فارن فنڈنگ کے لیے،
اور پوچھیں جو یہاں LLC چلاتے ہیں. ایک چیز اور کلیئر کرنی تھی کہ سمر میں خبر چھپی ہے، حالانکہ وہ بڑا اچھا رپورٹر ہے، زاہد گشکوری، کیا نام ہے اس کا، گشکوری سم تھنگ لائک دیٹ. اس نے نام دیا کہ یہاں LLC PTI کے کس کس کے نام. اس نے ایک نام میرے ہم بڑے اچھے عزیز دوست ہیں میرے، سلمان آفتاب کا، شکاگو سے دیا. اس کا پاکستانی پولیٹکس سے تو کیا، امریکن پاکستانی کمیونٹی میں بھی صرف امریکن پولیٹکس کے حوالے سے تعلق ہے، اور وہ بہت پرو امریکن ہے. وہ امپورٹڈ حکومت، امریکہ مخالف لفظ سن بھی نہیں سکتا، اور وہ کبھی PTI کا حصہ نہیں رہے. وہ پاکستان کی پولیٹکس سے بہت شدید نفرت کرتے ہیں. باقی نام ان میں صحیح غلط وہ آپ لوگ خود دیکھتے رہیں، مگر ایک کے بارے میں مجھے کنفرم پتہ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا نام ہے سلمان آفتاب، شکاگو میں ہوتے ہیں. اور پاکستانی پولیٹیشین سے لے کر امریکن پاکستانی، اور جو اسپیشلی امریکہ کی پولیٹکس کرتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. اوباما کو پاکستانی کمیونٹی میں فرسٹ ٹائم ایز اے کونسلر لے کر دیوان ایونیو پہ سلمان آفتاب آئے تھے. تو آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں جی، میرے پاس قصہ بہت عرصے سے، جس کی بیس پہ میں نے آپ کو ایک بار سنایا، بتایا بھی تھا، پیشن گوئی کی تھی کہ اگست میں انتخابات کا اعلان ہوگا اور اکتوبر نومبر میں انتخابات ہوں گے. ایک تو اب آپ نے سنا ہوگا PTI نے آلریڈی کہہ دیا ہے، 1 مہینے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ 1 مہینے تک انتخابات کا اعلان نہ کیا حکومت نے تو پھر ہم کوئی اسٹیپ لیں گے. مطلب اگست تو ٹل گیا نا، تو وہ پیشن گوئی تو غلط ہو گئی بظاہر. مگر مسلم لیگ کے اپنے حلقے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ سب پروجیکٹ تھا، اور خان صاحب کو 2/3 اکثریت سے لانا ہے، صرف 10 سیٹیں کم دینی ہے خان صاحب کو، اور خان صاحب کے ذریعے ہی حکومت چلوانی ہے نیکسٹ ٹائم. اور 18ویں ترمیم اور صدارتی الیکشن، یہ وہ سارا وہ مجھے نہیں پتا، مگر اس کا حصہ ہے. اور موجودہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کچھ کرنے نہیں دے رہی. مگر جب ان سے یہ سوال پوچھا جائے کہ فوج کے خلاف جو ٹرولنگ ہو رہی ہے، جو گالی گفتار ہے، جو مغلظات ہیں، جو توہین ہے، جو دنیا کی کسی فوج کے بارے میں کبھی سننے میں نہیں آئی، وہ اس پلان کا حصہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ فوج کچھ بھی کر سکتی ہے، اور یہ بھی انہی کی پلاننگ کا حصہ کہ 2 گالیاں. تو اس کے ثبوت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ لوگ ٹرولنگ کر رہے ہیں، سب کو سب کے نام پتہ ہیں، مگر ان میں سے کوئی نہ اٹھتا ہے، نہ غائب ہوتا ہے، نہ کسی کی لاش ملتی ہے، نہ کوئی پوچھ گچھ ہوتی ہے. 1-2 اگر پکڑے بھی گئے جو صحافی ٹرولر تھے، ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، وہ تقریریں کرتے پھرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اسٹریٹجی کا، یہ جو شیریں مزاری نے بیان دیا یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہے، کیونکہ خان صاحب کو لانا ہے. اور جو متحدہ محاذ جسے کہنا چاہیے حکومت کا، اتحادی حکومت جو ہے، اس کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے سارا کھیل، اور اس لیے وہ IMF کے پلان کو، جو پروجیکٹ ہے، جو معاہدہ ہے، اسے آگے بڑھا رہی ہے، جان بوجھ کر اس پر سائن نہیں ہونے دے رہی، اس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی. کیونکہ اگر IMF کا معاہدہ کنفرم ہو جاتا ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جاتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں، تو ان کی حکومت ختم کر دی جائے گی. تو اس لیے وہ لنگر آن کر رہے ہیں. اندازہ لگائیں کہ ضد دشمنی کہاں تک، غلط فہمیاں یا خوش فہمیاں یا زمینی حقائق جو بھی کہیے کہاں تک پہنچ گئے ہیں. اس میں اب کسی کو ریاست کی پرواہ نہیں ہے، اگر یہ سچ ہے. واللہ عالم بالصواب، میں نہیں کہہ سکتا، مگر اصرار یہی ہے کہ یہ سب پروجیکٹ تھا. یہ لالچ دے کے اتحادیوں کو حکومت دی گئی، اور اس میں ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں مسلم لیگ کی انتہائی مستند ذرائع اسلامات سے کہ پیپلز پارٹی بھی شامل ہو جائے گی فائنلی PTI کے ساتھ، اور دوسری پارٹیوں کو بھی شامل کر دیا جائے گا. صرف مسلم لیگ نون کو سنگل آؤٹ کرنا ہے، اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. اور مسلم لیگ نے آتے ہی جو غلطیاں کی ہیں وہ غلطیاں کروائی گئیں، اور شہباز شریف سے جو فوج کے تعلقات ہیں انہیں استعمال کیا گیا، کیونکہ ان کے اندر بھی رفت موجود ہے. کیونکہ بڑا بھائی کچھ اور چاہتا ہے، چھوٹا بھائی کچھ اور چاہتا ہے. وہ ایک مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے ان مفاہمت سے ملک کو اور ہمیں بھی کسی کو کچھ نہیں ملا. اگر ایک باؤنڈ اور ایک ریسٹرکٹڈ حکومت چاہیے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ بہرحال ایک لمبی بحث ہے، مگر ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی بھی پروجیکٹ وہی ہے. اور اس میں جو بتانے والے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں
نو کانفیڈنس کا ووٹ آنے سے 3 گھنٹے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ 11:59 پر نو کانفیڈنس کا ووٹ ہوگا. پھر حکومت کی پیشن گوئی کر دی گئی تھی ایسے ایسے ہوگا ایسے ایسے ہوگا اور خان صاحب یہ ریئیکٹ کریں گے, جو ایک ایک چیز وہ کہتے ہیں صحیح ثابت ہوئی. اب انہیں نہ حکومت کرنے دی جا رہی ہے, نہ کھل کر بولنے دیا جا رہا ہے, نہ آگے بڑھنے دیا جا رہا ہے. تو ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ IMF کے پروگرام کو روک دیں, جس کی پیشن گوئی بہت پہلے لوگ کر چکے ہیں. طاہر ملک جیسے لوگوں نے پروگرام کیا ہے کہ انتخابات کا فیصلہ IMF کے پروگرام سے نتھی ہے, کہ وہ پروگرام کسی انٹرم گورنمنٹ کو نہیں مل سکتا. اور اس حکومت کو بھی یہ اندازہ ہو گیا ہے, تو ان کو یہ آپ فیلنگ ہو گئی ہے کہ اگر ہم نے IMF کا پروگرام تھرو ہو گیا تو یہ ہماری حکومت ختم کر دیں گے اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیں گے. انہوں نے ہم سے مہنگائی کروا لی, ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا, برآمدات بھی رک گئیں, درآمدات بھی رک گئیں, سارے مسائل کھڑے ہو گئے اور ووٹر کو ہمارے خلاف کر دیا گیا اور 2/3 میجارٹی کے لیے راہ ہموار کر دی گئی. اچھا, پھر اصل مسئلہ جو آرمی چیف کا ہے وہ اب تک فیصلہ نہیں ہو کہ ٹائم ہو چکا, اگست مڈ ہونے والا ہے اور نومبر میں انہوں نے جانا ہے. تو اور جس طرح سے ان کی خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ یہ بھیک لینے میں مدد کر رہے ہیں اور یہ دوسری دنیا کے ممالک سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ بڑا کام کر رہے ہیں اور فلانا کر رہے ہیں, دماغ یہ آپ کے سب کے سامنے ہے. تو اس سچویشن میں نئے آرمی چیف کا بھی ایک ایشو بن چکا ہے, جبکہ کچھ لوگ مسلم لیگ کے ہی کہتے ہیں کہ فیض کو بنانے کی بھی تیاریاں مکمل ہے, مگر دوسرے لوگ بھی لابنگ کر رہے ہیں. اور جو فوج کا نچلا طبقہ ہے وہ PTI کا سپورٹر ہے, جیسے کہ عام نظر آ رہا ہے, اس وقت سب کو نظر آ رہا ہے. اب یہ معاملات کہاں تک جائیں گے, کیسے پہنچیں گے, مگر ایک بات یاد رکھیے گا, اگر خان صاحب الیکشن جتوائے جاتے ہیں, 2/3 میجارٹی لائی جاتی ہے اور 18ویں ترمیم ختم کی جاتی ہے, ممکن ہے پیپلز پارٹی ساتھ دے, مگر اندر سے مخالفت میں کام کرے گی سندھی, بلوچی اور ایون پشتون جو آدھے خان صاحب کے ساتھ ہیں, وہ اس سیٹ اپ کو قبول نہیں کریں گے. اس نئے فاشزم کو موروثی سیاست کے ساتھ, جھوٹے اور انتہائی جھوٹے وعدوں کے ساتھ, اور خان صاحب کا جو ایک مزاج ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ بہت خراب ہوتا نظر آتا ہے. ایک بڑا انتشار ہوگا اور اتنا بڑا ہوگا کہ جو پاکستان بننے سے پہلے لوگوں نے پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں, خدا نہ خواستہ اس کا ٹائم تو نہیں آ گیا, بلکہ میرا تو کہیں یقین ہے, میں آج بھی کسی سے بات کر رہا تھا, مجھے ڈر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہیں کوئی فیصلہ کر لیا ہے جیسے 71 میں کوئی فیصلہ کر لیا تھا, ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ لاجک کے کسی معیار پہ پورا نہیں اترتا. آج کے لیے اتنا بہت ہے, انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے پروگرام میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.